बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हुसैनी व अहले बैतिही व अस्हाबिही व लानतुल्लाहि अला कतरतुल हुसैनी व अदाइही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज मुल्क भर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादत को ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के हर मकतब फ़िक्र के लोग उसे मनाते हैं। आज हमारे साथ आगा शाह हुसैन कज़लबास मौजूद हैं जो शिया रहनुमा। बहुत अफसोसनाक ये शब है जिसमें मेरे बड़े खूबसूरत मेरे इमाम हैं, उनको कूफे वालों ने ख़त लिखा। मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि कूफा जो है ये सब मुखालफीन है आपके, लेकिन कूफा आपके हमायत में भरा हुआ है, आप आए, हम बैत करने के लिए तैयार हैं। ये काफिला चलता है 28 रजब को। 28 रजब को जब ये काफिला चलता है, चलते 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 जब अपने एक मकाम पे आने लगता है तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मौला इमाम को पता था मौला ने एक हुज्जत तमाम की कि रोज़े महशर में ये कूफे वाले ये ना कहे कि हमने तो आपको खत लिखा था, हम तो आपके हाथ में बैत करने को तैयार थे। मौला ने हुज्जत तमाम की और अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जा मुस्लिम, मोहम्मद और इब्राहिम को साथ ले जा, कुछ साहबियों के साथ ले जा और जा कूफे चक्कर लगा ले जाके। वहां पे गए। पहले दिन 18,000 बंदा जो पीछे नमाज पढ़ रहा था, और उसके बाद दूसरे दिन कम हुआ। फिर क्या हुआ, मेरे इमाम तन्हा रह गए। और ये इतनी दर्दनाक शहादत है कि हाशमी जवान को मारने के लिए इतनी आसानी नहीं थी। हाशमी जवान ऐसे जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कत्ल किया गया। मिल के जिसके हाथ में कोई पत्थर आया उसे पत्थर मारा, जिसके हाथ में कोई नेज़ा आया उसे नेज़ा मारा, जिसके हाथ में तलवार आई उसे तलवार मारी, और इस शहजादे को कत्ल कर दिया गया। और आज तमाम एक बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है कि कुफा मुसलमानों से भरा हुआ था, लेकिन मुस्लिम एक ही था, और ये मुस्लिम बिन अकील एक ही था। और मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मैं सिर्फ इतने मुसलमानों को बोलूँगा कि आज मुहर्रम का स्टार्ट यहाँ से होता है। मुहर्रम का स्टार्ट ही हमारा यहाँ होता है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत से और उनके बच्चों से। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लाखों की तादाद में दुनिया आई हुई है, लाखों की तादाद में दुनिया आई हुई। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, हमारी बच्चियाँ आई हुई हैं, हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारे माएँ आई हुई हैं। उन्हें कोई खबर नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ रुकैया बिनते अली और हजरत अब्बास की बहन को पुरसा देने के लिए निकलेंगे लोग। और जी आप शिया रहनुमा हैं और आप जो मरकजी जुलजना है लाहौर की यौम आशूर की उसके बानियान में से भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के जो हकीकत जानने के बाद वो अपने आप को अहले तशय्युअ कहलवाना शुरू हो गए, तो क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने फ़िरकाबाजी को हवा दी और असल इस्लाम जो है वो आगे आने नहीं दिया? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, यही सवाल जो है ना, यही सवाल बड़े बड़े आलम दीन सुन्नियों के भी अपना आलम दीन से ये सवाल किया गया कि आपका मसला क्या है। तो खुदा की कसम उन्होंने समंदर को कूजे में बंद करते हुए ये लफ्ज़ बोला कि मुझे कोसे न्याज़ी साहब की मिसाल दे देता हूँ आपको। कोसे न्याज़ी साहब का तमाम को बयान का पता है। कोसे न्याज़ी साहब से पूछा गया कि आपका मसला कौन सा है, तो कोसे न्याज़ी साहब ने ओपनली कहा कि मुझे तो इतना पता है 1400 साल पहले सिर्फ और सिर्फ करबला में दो ही मसलक थे, एक हुसैनी था और एक यजीदी था, और मैं तो हुसैनी हूँ। हाँ, ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अगर मैं यहाँ ये जिक्र करूँ कि गुरु नानक जो सिख रहनुमा उनके पेशवा हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जगत गुरु हुसैन
ایسی کرنی کر گیا نام لے جگ روئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرو نانک کا یہ کہنا ہے کہ حسین ایک ایسا گرو ہے جو پورے جگ کا گرو ہے اور ایسی کرنی کر گیا کہ جو بھی اس کا نام سنتا ہے وہ روتا ہے. یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کا اگر جو ڈیتھ ہے ان کی منائی جاتی ہے، یا جس کے پاس بھی آج 4 پیسے ہیں وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی ہر سال برسی کرتا ہے ان کے اصالِ ثواب میں، تو کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اسلام بچایا، اگر ایک ملک بچانے کے لیے یا ملک بنانے والے کا نام لیا جا رہا ہے تو اسلام بچانے والے کا کیوں نہیں؟ دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں اس بی بی پاک دامن کا اس ایونٹ کو دیکھیں آپ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کوئی تفریق نہیں. جب محرم کا چاند نکلنا 10 محرم ہونی، تو اس وقت جو رضاکار ہوتے تھے وہ سارے سنی ہوتے تھے، اور جو چھبیلے لگاتے تھے سارے سنی لگایا کرتے تھے، اور ہم قمیض اتارتے تھے ماتم کے لیے، زنجیر کے لیے ہماری قمیضیں یہ سنی پکڑا کرتے تھے. تھکے ٹوٹے جب ہم گھر جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں حلیم کا ایک لنگر بنایا کرتے تھے، یہ لوگ ہمارے گھروں میں یہ لنگر لے کر آتے تھے. تو آج شکر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تفریق نہیں یہاں پر، سنی شیعہ مل کر آج شبیلوں پر کوئی کسی کے لیے خاص لکھا گیا کہ آج حسین کا عزاداری آ کے شبیل کرے گا. آج سنی شیعہ سارے مسلک کے لوگ آ کے ان کے صدقے میں شبیل کر رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو کربلا میں شہادتیں دی ہیں، ہمیں ہر سال اپنے اپنے انداز سے ان کا غم ضرور منانا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح ہے جو اس میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ہم مزید جانتے ہیں کہ آغا شاہ حسین قزلباش مزید کیا کہتی ہیں. آج مصائب کا ایک فکرہ بول دیتا ہوں یہ مومنی کے سامنے. کربلا میں شہادت کچھ اور تھی، کربلا میں حسین تھے. حضرت عباس کے لاشے کو بھی حسین اٹھانے والے تھے، شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو بھی حسین اٹھانے والے تھے، شہزادہ قاسم کے لاشے کو بھی حسین اٹھانے والے تھے، شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو بھی حسین اٹھانے والے تھے، مسلم نقیل کے بھی لاشے کو اٹھانے والے، حضرت حور کے لاشے کو بھی اٹھانے والے تھے. لیکن یہ ایک شہادت ایسی تھی، اتنی مظلوم شہادت جس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا. آج کے دن کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں میری دلی دعا ہے کہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو اتنا مضبوط کر دے، دشمن عناصر کے منہ پہ تماچے مار سکے، سنی شیعہ مل کے تماچے مار سکے کہ ہر ایونٹ میں ہم اکٹھے ہیں. اور ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں، ملک پاکستان ہوئے تو آزاداری کھل ٹل کے ہے. اس ملک کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں محمد آل محمد کے صدقے اس ملک کو میرے مولا عروج دے، ان کو روشنی دے. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، اور سنی شیعہ میں اتحاد پیدا کر، اتنا اتحاد پیدا کر جیسے ہو گیا ہے. شکر الحمدللہ فراز بھائی، شکر الحمدللہ. آج شکر الحمدللہ سنی شیعہ میں کوئی تفریق نہیں ہے. ہماری بیٹی سنیوں کو گھر میں ہے، سنیوں کو بیٹی ہمارے گھر میں ہے، اور ہماری تو رشتہ داری ہو گئی ہے. اور شکر آج مولا کا دین ہم اکٹھے منا رہے ہیں. اور ضروری ہے اس ٹائم پہ ہم اتحاد ضروری ہے. بس یہ بڑی اہم بات کی آغا شاہ حسین قزلباش نے کہ صرف ملک دشمن عناصر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. شیعہ اور سنی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور تمام مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے وہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا کی شہادت ہے وہ اس کو بھول جائے. لیکن جو ملک دشمن عناصر ہیں ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے تمام فورسز کو، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ آج لاہور میں سینکڑوں مقامات پر حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے جو 2 بیٹے ساتھ کوفہ گئے تھے، محمد اور ابراہیم، ان کی شہادت کے حوالے سے مختلف جلوس جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں. شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح کے جلوس جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں، اور اپنے انداز سے جو ہے وہ عزادار جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. ہندو قوم کی ایک دیوی روح کماری کی بات کی جائے تو اس نے یہ ریسرچ کی کہ دنیا بھر میں سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھوں گی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گی کہ میں کلمہ گو ہوں. اور کلمہ گو ہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے رفقا سمیت یوم عاشور کو شہید کر دیا. تو یہ 2 مثالیں اس طرح کی
ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں، دنیا کا ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا غم مناتے ہیں، لیکن ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات ٹھیک نہ رہ سکیں۔ یہ ہم سب کے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو ملک دشمن عناصر ہیں ان پر نظر رکھیں اور فرقہ واریت کو بڑھنے نہ دیں۔ ناظرین، جس طرح آغا شاہ حسین قزلباش نے بھی یہ کہا کہ سنی اور شیعہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہے، اور اگر اہل تشیع جو ہے وہ اپنے انداز سے جلوس نکال کر وہ عزاداری کرتے ہیں تو اہل سنت اور دیگر جو فقہ کے لوگ ہیں وہ سبیل لگاتے ہیں، نیاز بھی دیتے ہیں، اور وہ اپنے انداز سے جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، لیکن صرف یہ ملک دشمن عناصر ہی ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا کی شہادت ہے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، اس سے کوئی بھی کلمہ گو، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ملک دشمن عناصر جنہوں نے اس کو ہوا دی اور صرف یہ کہا کہ فقہ جعفری اور اہل تشیع جو ہیں وہ صرف اس حوالے سے غم مناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کا ہر مکتبہ فکر کا لوگ جو ہے وہ دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت مناتے ہیں۔ جس طرح آج ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں سفیر حسین بنا کر کوفہ بھیجا گیا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ 63,000 خط بھجوایا گیا تھا کوفیوں کی طرف سے کہ کوفے کے حالات جو ہیں وہ بالکل خراب ہیں اور اسلام جو ہے وہ یہاں پر خطرے میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلوایا گیا اور وہ بالکل بھی وہاں پہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کیونکہ جنگ میں بچے اور بیبیاں جو نیک پاک بیبیاں ان کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی گئے تھے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، دارالامارہ کے اوپر سے ان کی لاش جو ہے وہ گرا دی گئی، ان کا جسد خاکی جو ہے وہ اس کو گھسیٹا گیا۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے، نہ صرف فقہ جعفریہ اور اہل تشیع جو ہیں ان کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت قبول کی، وہ ان کا غم اپنے اپنے انداز سے منائیں تاکہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے اور پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔